अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल बेलिबास मोहब्बत एपिसोड 7। किरण को गए 6 माह हो गए थे। रीमा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। उसके अब्बू भी उससे ना बोलते थे। अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, जिससे उसके चेहरे पर नूर आने लगा। बाकी वक्त वो अपने पार्लर के सेट अप में देती। रीमा ने अब 2 बार दानियाल का नंबर मिलाने की कोशिश की ताकि उसे बता सके कि उसकी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है, लेकिन उसका नंबर बंद था और तमाम सोशल अकाउंट से ऑफ था, जिसके बाद उसने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने का फ़ैसला कर लिया। शादी टूटने की वजह से लोग सवाल करने लगे। इस वजह से उसने तमाम कज़न से राब्ता ख़त्म कर दिया। बस एक नूर थी जो कभी वक्त गुजारने या मेकअप करवाने आ जाती थी। रीमा के अब्बू ने रीमा की मम्मा से साफ कह दिया था कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दें, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। अब ख़ानदान में और मोहल्ले में वही बुरी और बदकिस्मत लड़की समझी जाने लगी। आज भी जब नूर आई तो रीमा जाए नमाज पर बैठी थी। नूर ने उमैर से वीडियो कॉल मिलाई और स्मोकिंग करने लगी। रीमा जैसे उसे उसके पास आ बैठी, उसने कॉल बंद कर दी और रीमा को देखने लगी। नूर उसके नखरे चेहरे को देखकर बोली, काफ़ी प्यारी होती जा रही हो, क्या चक्कर है? उसने कहा, तुम्हें तुम्हें ही लगती हूँ, और तुम ये स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देती? नूर ने लंबा कश लगा के कहा, पहले शौक था, अब मजबूरी है। वैसे उमर देखने में खूबसूरत था, लंबी हाइट, सिक्स पैक्स के साथ, फ्रेंच स्टाइल लंबे बाल जो हमेशा पोनी में बांध के रखता था। लेकिन वो एक करपट लड़का था, 2 नंबर, शराब, चर्स, हीरोइन, मर्डर और आइस के नशे में मुलविस था, और पुलिस में इश्तिहारी मुलजिम था। नूर रीमा से ऐसी बातों का जिक्र कर चुकी थी। रीमा नूर को उमर से मिलने से मना करती थी। उमर नूर से रीमा की तारीफ़ें सुन सुन के पक चुका था। तभी रीमा से मिलने का शौक़ पैदा होने लगा। एक दिन नूर उमर के पास मौजूद बेलिबास थी। उमर नूर को थाने में मसरूफ़ था। अचानक उसे रीमा का ख्याल आया। वो मोबाइल उठाकर रीमा की तस्वीर देखने लगा। उसके जोश में तेज़ी आ गई। वो नूर की गहराई तक उतरकर उसे दर्द दिए जाने लगा। नूर ने चीखना शुरू कर दिया। उमर ने मध्यम आवाज़ में नूर के कान की लो पर होंठ रखकर कहा, रीमा बस थोड़ा और। नूर ने रीमा का नाम सुन लिया था, लेकिन मदहोशी की वजह से उमर को ज़ोर से थामे हुए थी। एक तेज़ रफ्तार झटके के बाद वो साइड पर हो गया। नूर उमर का इलेक्ट्रिक शीशा था कि पीने लगी और शरारत से बोली, रीमा अच्छा? उमर मुस्कुराया। तुम हर वक्त रीमा का जिक्र करती हो, तभी मुंह से निकल गया। लेकिन वो हम जैसी नहीं है यार यार, वो बहुत शरीफ है। ये कहकर नूर किसी गहरी सोच में चली गई। फिर एक कश लेकर स्मोक उमर के मुंह में छोड़कर कहने लगी, सेक्स करोगे उसके साथ? उमर के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसका जिस्म उकड़ने लगा। नूर उसके बालों में उंगलियां फेरकर हाथ नीचे लाते हुए बोली, उन्होंने अगली मुलाकात में मंगनी करने की ख्वाहिश कर दी। रीमा को मुदस्सिर में कोई खामी नज़र नहीं आई। उसकी ख्वाहिश नहीं थी कि कोई हसीन लड़का उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो चाहती थी जो भी उसकी ज़िंदगी में आए उसे वो अपना माजी ज़रूर बताए। यही सोचकर उसने मुदस्सिर को मैसेज करके कॉल पर सब बताने का फ़ैसला किया। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने माजी के बारे में बताने लगी। मुदस्सिर खामोशी से सुनता रहा। उसने अपनी जिनसी ज़्यादती के बारे में भी बता दिया। उसने कहा उसे उसके माजी के बारे में कोई लेना देना नहीं। गलती सबसे होती रहती है। वैसे भी वो अब काफ़ी बदल चुकी है और अब वो उसकी इज्जत बनने जा रही है, तो अब उसका एतमाद नहीं तोड़ेगी। रीमा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो अब मुदस्सिर को कॉल पर वक्त देने लगी और हर काम मुदस्सिर से पूछ कर करती। उसे रिश्ते के बाद उसके अब्बू उससे बात करने लगे, बाहर घूमने लगे। 2.5 महीने बाद रीमा की शादी तय हो गई। रीमा नूर के साथ कहीं भी जाने से इनकार करती रही, जिसकी वजह से रीमा उसकी ज़िद बन गई। वो उसकी इज्जत लुटवा के ही रहेगी। उमर ने उसे रीमा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने का कहा। एक दिन रीमा की मम्मा की तबीयत खराब हो गई। उसे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था, तो उसने नूर को कॉल करके साथ जाने का कहा। नूर को ये मौका अच्छा लगा। उसने उमर को आने का कहा। नूर अपनी गाड़ी लेकर आकर रीमा ने मुदस्सिर को भी बता दिया शॉपिंग का। मुदस्सिर को ये तसल्ली हुई कि रीमा अकेली नहीं है। शॉपिंग के बाद अचानक नूर ने कहा, कुछ सामान लेना है एयरपोर्ट से मम्मा का, वो लेकर बस चलते हैं। रीमा ने सोचा अभी दोपहर के 12 बजे का वक्त है, वो भी नूर जो अपने साथ लाई है तो उसका काम भी करवा दे, तभी रीमा मान गई। नूर रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी बंगलोर के बाहर थी। बंगलोर के बाहर 2 गार्ड्स थे जो नूर को जानते थे।
ریما نے دیکھا کہ بنگلور میں امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ نور نے ریما سے کہا، یار میں نے جھوٹ بولا تھا، عمیر مجھ سے ناراض تھا، میں اسے منانے آئی ہوں۔ ریما نے نور کے آگے ہاتھ جوڑے کہ چلو یہاں سے نور۔ نور نے اسے تسلی دیتے کہا کہ تم میری بچپن کی دوست ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ریما نے موبائل نکال کر مدثر کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں عمیر نور آئی۔ عمیر کو وہ تصویر سے زیادہ خوبصورت لگی۔ اس نے کہا، نور کی دوست ہو؟ ریما نے سر ہلا دیا۔ عمیر نے کہا، ایسی گاڑی میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، اندر آ جاؤ۔ ریما نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بات کرو۔ عمیر نے ایک نظر نور کو دیکھا اور کہا، بڑی ضدی ہے۔ اس کی یہ ٹون سن کر ریما کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسے گھسیٹ کر ہال میں لے گیا جہاں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ 8 سے 10 لڑکے لڑکیاں تھے۔ یہ جسم فروشی کا اڈا تھا۔ ریما نے سنبھل کر مدثر کو کال کرنا چاہی پر عمیر نے موبائل چھین لیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بس تم بیٹھ کر تماشا دیکھو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئس کے دھوئیں سے اسے نشہ آ جائے گا۔ نور نے اپنی شرٹ کے بٹن کو برا تک کھول لیا اور وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھوں سے آنسو بہاتے عمیر کو دیکھ رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی، جو کہ چرس کے کش لگاتا دھواں اس پر پھینک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریما کو چکر آنے لگے۔ عمیر نے نور کو آہستہ سے آواز دی اور ہاتھ سے ڈرنک کا اشارہ کیا۔ نور نے ریما کو پانی کے بہانے ڈرنک پلا دی۔ ریما کو پانی کڑوا لگا، لیکن نور پلاتی رہی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ شراب پلانے کے بعد وہ ریما کے ساتھ بیٹھ گئی اور چرس کے لمبے کش لگاتی دھواں اس پر چھوڑنے لگی۔ وہ ریما سے لپٹی اس کے ہونٹوں کو پینے لگی کیونکہ وہ اس کے ہونٹ پینے کی حسرت رکھتی تھی۔ وہ ہال میں ہی ریما کے اوپر کے حصے کو ننگا کرنے لگی۔ عمیر نے اسے اوپر کے کمرے میں لانے کا اشارہ کیا۔ اوپر لاتے ہی نور ریما سے بے لباس ہو کے لپٹ گئی اور اس کے نرم جسم کے مزے لینے لگی۔ عمیر صرف جینز کی پینٹ پہنے کمرے میں نور کو دیکھنے آیا تھا۔ کوئی ریما کے گداز جسم کے مزے لے رہی تھی۔ عمیر دیوار سے لگا ریما کے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ اس کی ماما کو اس پر یقین تھا کہ وہ ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن انسپکٹر نے انہیں جھوٹی رپورٹیں دکھا دیں کہ وہ نشے اور ڈرگ سے ملوث ہے۔ اس کے جسم میں ابھی نشاندہی ہوئی ہے۔ ریما کے پاپا نے انسپکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ اپنی بیٹی کو تھانے میں نہیں دیکھ سکتے۔ انسپکٹر ریما کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا کیونکہ وہ ریما کو بے لباس دیکھ چکا تھا۔ اس کی نیت ریما کے لیے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ریما کے گھر والوں کو بھاری رقم لانے کو کہا۔ انسپکٹر نے کہا وہ انہیں 4-5 لاکھ لا دے، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ اس کے پاپا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں سے لائیں۔ انہوں نے کاشف کو کال کر کے سب بتایا۔ کاشف نے سب کہانی سنتے ہی اس کا نیا ڈرامہ سمجھتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا۔ آخر ریما کے پاپا اور اس کی ماما کے کہنے پر گھر سے ریما کے جہیز کے لیے سونا اور پیسہ اکٹھا کیا لانے کو کہا۔ سب کچھ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئی۔ مدثر نے تھانے میں ریما کی رپورٹ پڑھ لی تھی۔ ریما کی ماما نے اسے گھر آنے کو کہا، لیکن مدثر نے کہا رات ہو گئی ہے، ابھی پھر کبھی آئے گا۔ ریما کے پاپا نے بھی اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ۔ وہ گھر آئے اور ریما کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹے جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مدثر ریما کی زندگی سے جا چکا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کمرے میں آئی۔ ریما کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی موت کی آرزو کرنے لگی۔ اس سے اب سمجھ میں نہیں آیا کہ خودکشی حرام کیوں ہے۔ 2 دن بعد مدثر کی ماں نے کال کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ ریما مدثر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کال اٹینڈ ہونے کے بعد ریما نے کہا شکریہ۔ مدثر، شکریہ کس بات کا؟ ریما، یہ بتانے کے لیے کہ کتنا اعتبار ہے مجھ پر۔ اس بار آزمائش میری نہیں تمہاری بھی تھی۔ مدثر، لیکن بات عزت کی ہے، بعد میں ان بچوں کا کیا ہوتا؟ اس سے شادی کون کرتا؟ ریما، اگر میں تمہاری بیوی ہوتی اور بعد میں یہ سب ہوتا تو؟ مدثر، تو بھی میں الگ ہو جاتا۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کال کٹ گئی۔ ریما گہرائی میں کھو گئی۔ ابھی وہ بے گناہ ہے اور اسے جسم کا پیمانہ صرف اتنا ہے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے وہ مجرم بن گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد محلے والوں نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ رشتے کرنے والے بھی نہیں آتی تھی۔ ریما کے ابو نے گھر بیچ کر فیکٹری کے قریب ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ گھر کے قریب ایک دینی درسگاہ تھی جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا اور بیان کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ریما نے اپنا معمول بنا لیا تھا بیان سننے کا اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ لڑکی جس کے کمرے میں میک اپ کا سامان ہوتا تھا، ڈائجسٹ ہوتے تھے، وہاں اب اسلامی کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا۔
وہ لڑکی ساری رات موبائل استعمال کرتی تھی، اب وہ دن رات تسبیحات کرتی۔ روزانہ درس گاہ جاتے ایک فقیرنی اسے راستے میں بیٹھی گھورتی رہتی تھی۔ کرن کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن اس کی کال ماما کے نمبر پر آئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت بے چین ہے اور وہ رونے لگی۔ ماما سے معافی مانگنے لگی اور بابا سے بھی معافی کرنے کا کہا۔ روتے روتے اس نے ریما سے بات کرنے کا کہا۔ ریما نے آواز سے اندازہ لگایا کہ اس کی آواز بہت تھکی ہوئی ہے اور وہ بیمار لگ رہی تھی۔ وہ ریما کی آواز سنتے ہی رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ ریما نے کہا کہ اس کے دل میں کوئی خلش نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ کرن نے کہا کہ اسے ریما اور اسد کے درمیان آنے کی سزا مل رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس کا دل اس کے دل جتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ سب برداشت کر لوں۔ میں تو اندر ہی اندر تم سے حسد کرتی رہی، اور جب خود پر وقت آیا تو پتہ چلا اب وہ تم دونوں کی زندگیوں سے دور جا رہی ہے۔ اسد آج بھی تمہارا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ ہو سکے تو اسے اپنا لینا۔ زندگی رہی تو دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ریما بت بنے سب سنتی رہی۔ کال بند ہو گئی۔ اس کے دل میں کرن کے لیے کوئی خلش نہیں تھی، اور اسد اس کے دل و دماغ میں نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد اسد کو پتہ چلا کہ کرن کو گھرداری نہیں آتی تھی۔ اسے احساس ہوتا کہ ریما اس سے کتنا چاہتی تھی۔ وہ بات پہ کرن کو طعنے دیتا۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کا پہلا مسکیریج ہوا، اور اس کا بچہ دانی کا سائز بھی نارمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 سال وقفے کا کہا۔ 2 سال بعد دوبارہ پریگنینسی میں اسے خون کی کمی ہوئی تو دوبارہ مسکیریج۔ اس بار بچہ دانی میں ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر کو فوری آپریشن کرنا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نہیں بچنے والی۔ اس نے ایک بار ریما کے گھر والوں سے معافی مانگنے کا سوچا، اسد سے بھی ریما کو اپنانے کا کہا۔ اسد ریما سے کی گئی زیادتی پر شرمندہ تھا، اور یہ کہ کرن کا خیال نہ رکھ سکا۔ کرن کی وفات کے بعد اس کی تدفین وہیں کر دی۔ ریما آج بھی معمول کے مطابق درس جا رہی تھی۔ اس نے آج بھی فقیرنی کو اس طرح دیکھا تو اس کی طرف چل پڑی۔ وہ ایک پرات میں باسی روٹی کے ٹکڑوں کو سالنوں میں مند رہی تھی۔ تم یہاں ہر وقت بیٹھی رہتی ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ ریما نے پوچھا۔ فقیرنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ کر جواب دیا، آج بڑی دیر سے آئی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ فقیرنی نے ریما کا ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھا لیا۔ اس کا جواب دیے بغیر اوپر دیکھتے ہوئے بولی، وہ آزماتا بھی اسی سے ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہ بھی اس کی بات سمجھی ہی ہوگی کہ فقیرنی نے اس کا ہاتھ پرات میں رکھ دیا۔ کھالے سب تیرا ہی ہے۔ ریما اس پرات کے قریب اسے دیکھنے لگی کہ وہ دوبارہ بولی، کھالے سب تیرا نصیب ہے۔ ریما نے آنکھیں بند کر کے پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ فقیرنی نے زور سے قہقہہ لگایا اور کہا، یہ کامیاب ہو گئی، اب تو جانے اور تیرا فیصلہ۔ ریما نے سٹوری اور ناول کے لیے ریما روتے ہوئے کھا رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی تھی، لیکن منہ میں سالن کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ وہ حیرت سے اٹھی اور درس گاہ کی طرف چل دی۔ کرن کی وفات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اسد نے خود کو بدل دیا تھا۔ وہ ریما سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ اب ریما کی پسند کے مطابق بدلنا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان واپس آتے ہی ریما سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریما کی تمام غلطیوں کو بھول کر اسے اپنائے گا۔ اس نے پاکستان واپس آتے گھر والوں سے ریما کے گھر جانے کا کہا۔ اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہوئے، لیکن اسد کی ضد کی وجہ سے مان گئے۔ وہ ریما کے گھر آئے اور اس کے ابو سے اس کا ہاتھ مانگا۔ اختر نے بتایا کہ اسد بہت شرمندہ ہے۔ ریما کے ابو نے صاف انکار کر دیا، کہا اسد کا اب کوئی تعلق نہیں ہے ریما سے۔ اگلے دن اسد ریما کے گھر آ گیا۔ ریما کے ابو گھر نہیں تھے، دروازہ کھولا تھا۔ اسد کھلا دیکھ کر اندر آ گیا۔ سامنے ریما بیٹھی ہوئی تھی۔ ریما پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ریما کے پاؤں پڑ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ ریما نے جلدی سے پردہ کیا اور اپنی ماما کو آواز دی۔ وہ محرم اور نامحرم کا فرق جان چکی تھی، اور اسد اس کے لیے نامحرم تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ریما کے ابو آ گئے۔ انہوں نے اسد کے اس طرح آنے پر غصہ کیا۔ اسد اس بات پر شرمندہ تھا۔ اسد نے ریما سے صرف ایک بار ملنے کا کہا، اور یہ بھی کہ وہ صرف پردے میں بات سن لے۔ ریما کے ماما نے اس سے اجازت طلب کی، جو کہ اس نے دی۔ اسد پردے کے پیچھے بیٹھا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا اور کہا کہ اگر وہ اسے ایک موقع دے تو وہ اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس سے شادی کر کے اسے خوش رکھے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے ریما کے جواب کا منتظر تھا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔